बात करेंगे। कोशिश की, कहाँ तक पहुँच सकी बात, ना पहुँच सकी अब वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल अब ये शुक्रिया अदा करने के तो शब्द नहीं है, लेकिन दुआ ज़रूर करेंगे जिसने जिस अंदाज में इस फर्श अदा को सजाने में हिस्सा लिया है, वो चाहे हमारे स्काउट्स के बच्चे हों या ख़वातीन में इंतज़ाम करने वाली हमारी बच्चियाँ हों, और ये पुलिस वाले हों, रेंजर्स वाले हों, ट्रैफिक के सिपाही हों, यहाँ की खुद इंतज़ामिया, आप अहबाब जो रौनक फर्श अज़ा हैं, आप तमाम की वजह से रौनक है इस बज़्म में, इस मजलिस में, इस महफिल में। परवरदिगार आलम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और हमें खुलूस से इस अज़ादारी की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं बार बार एक ही चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ 8-9 दिन से कि खुलूस खुलूस खुलूस। हुसैन की बारगाह में जब आएँ तो खालिस होकर आएँ। वो बादशाह है, वो शहनशाह है, वो सब जानता है, सब देखता है ना सब। तो लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि और चीज़ों से दूर रहें, बस हमारी तवज्जो इधर होनी चाहिए। और कल ज़ाहिर है कि आशूर का दिन है, और आशूर का दिन ज़ाहिर मारिका है, हक़ व बातिल के मारिके की याद ताज़ा कर रहे हैं आप लोग। तो बड़े सब्र सुकून की ज़रूरत होती है। ये बात हम यहाँ से इसलिए करते हैं कि सब जगह मैसेज चला जाता है। इंतहाई सब्र सुकून तहम्मुल बुर्दबारी के साथ हमें जुलूस लेकर चलना है। देखिए बाज़ औक़ात कोई छोटी सी बात हो जाती तो एकदम शुरू नहीं हो जाते, हंगामा आ रहा है, शोर, ये सब ये एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। वही थोड़ा सब्र कर लो, हिम्मत कर लो, आपको अपना जुलूस लेकर जाना है ना। जुलूस असल ये है कि हमारे जुलूस अज़ादारी की अपनी मंजिल तक पहुँचे, ठीक है ना। जैसे देखिए आशूर पर बिलास्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन ने उस बदतरीन में 60-70 लाशें उठाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कैसी शान शौकत के साथ जुलूसों को अपनी मंजिल तक पहुँचाया था। तो हमेशा ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह सब खैरियत होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी आसाब पे काबू होना चाहिए, आसाब मजबूत होने चाहिए, इंसान को ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, जब हो सकता है तो ज़हनी तौर पर तैयार है ना, तो परेशानी नहीं होती। सब्र तहम्मुल, दूसरों को भी सब्र तहम्मुल कर, भाई एकदम कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कोई बात हो जाती है, खुदा ना करे कोई बात हो गई, कुछ अचानक हो गई, इत्तेफाक हो गया, किसी ने कोई शरारत कर दी, तो ज़रूरी ये होता है कि बिल्कुल आप पीसफुल रहें। और अपने जहन, असल बहादुरी और शुजाअत का ताल्लुक होता है आपकी दिमागी कैफियत के साथ। आपका जहन मजबूत है, आपको अपने आसाब पे कंट्रोल है, इंसान को कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, कोई खौफ नहीं होता, वो जानता है जो होगा होगा, देखा जाएगा, है ना। मैं ये सोच के जाया करें कि अब जा रहे हैं, आशूर का दिन है, जा रहे हैं, अब जो होगा सर हुसैन का है, अपना कुछ है ही नहीं, अपना सर हुसैन के हवाले करके जाएंगे, ना कोई खौफ होगा, ना परेशानी, ना घबराहट, ना भगदड़, कुछ भी नहीं होता। सर अपना नहीं है ना, सर किसका है? हुसैन के हवाले कर, सर हुसैन का हो गया, बात खत्म हो गई। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सब बेहतर होगा। परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन अज़ादारान हुसैन को अपनी ज़बान में रखे, यहाँ से लेकर दुनिया में जहाँ जहाँ तक भी आशूरा कुछ जगह हो चुका, कुछ जगह कल है, हमारी तरह परवरदिगार आलम सब जगह मोमिनीन पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। और एक बात का और इत्मीनान आपको दिला दूं कि परेशान मत होइएगा अगर ये खबरें आ रही है कि शाम में इस साल कुछ नहीं हो रहा। आप इस बात को याद रखें कि जिस साल वहाँ आज़ादारी नहीं होती ना, उस साल धड़म तख्ता होता है हुकूमत का। तो जिसने वहाँ पे पाबंदी लगाई है ना शाम में आज़ादारी पे, बिल्कुल इत्मीनान रखें। वो वहाँ पे सानिया ज़हरा का होल्ड है, सानिया ज़हरा की हुकूमत है। ये खबर सुन के मुझे एक इत्मीनान हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका खातिमा, इन शैतानों का खातिमा बहुत अनकरीब, बहुत जल्दी। ये यहूदी है, ये भी आपको बता दूं, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये यहूदी हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसराइल और अमेरिका ने इनको लाकर बिठाया, सब जानकर तो खुल के आ गया। अब तो जो उनके हामी थे वो भी परेशान फिर रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ आ गई। इसने तो 40% शाम तो इसने वैसे ही दे दिया ना, इसराइल को दे दिया, तो जिहाद यहाँ सब उनका ठिकाने लग गया, फारिग हो गया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सब ठीक होगा, बेफिक्र रहिए आप। ये इम्तिहानात का मेरा यकीन है कि आखिरी दौर चल रहा है मोमिनीन के इम्तिहान का। 14 सदियों से जो इम्तिहानात आप दे रहे हैं ना, उन 1400 साल में अब ये आखिरी इंतहा पे इम्तिहान पहुँच गए हैं, ये आखिरी दौर है। और इसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा जो है वो पूरा होगा। और जो अल्लाह का वादा एक बार नहीं बारहा कुरान मजीद में तकरार हुआ है कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व ला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व ला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना। इसका खुलासा ये है कि अल्लाह का वादा है मोमिन बंदों से अपने कि ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें रूए ज़मीन पर अपना वारिस बनाऊंगा, तुम्हें इख्तियार दूंगा, और जिस खौफ के आलम में तुम जिंदगी बसर कर रहे थे, मैं उस खौफ को तुम्हारे सुकून से और अमन से बदल दूंगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, वो आपसे एक रिवायत का हमने वादा किया था, आप अक्सर सुनते हैं ना कि वो ज़हरा की दुआ वाले, है ना, आप ज़हरा, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि उसकी बुनियाद कहाँ पर है। एक ऐसी रिवायत आपके सामने पेश करेंगे कि आपको इत्मीनान हो कि अच्छा ये इसकी रिवायत, इसकी जड़ वहां पर है, उस जगह पर है। जनाब जाबिर जाफी,
ایک ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ بھی 5 امام تک تو رہے نا، اس کے اسی زمان میں انتقال ہوا۔ ایک ہے جابر ابن عبداللہ جعفی، جیم عین پے چھوٹی جعفی، جابر جعفی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ بیٹھے ہوئے اور امام نے اپنی جدہ طاہرہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ جابر جانتے ہو کہ ہماری جدہ طاہرہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ اس لیے فاطمہ نام رکھا گیا، اور ان کی کیا عظمت ہے، کیا ہستی کا فرزند رسول، میں تو نہیں جانتا، آپ بتائیں گے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو آپ نے اب دیکھیں، میں وہ پوری حدیث لفظ و لفظ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور القطرۃ من فضائل اہل البیت، القطرۃ من فضائل اہل البیت، یہ قطرہ کہلاتی کتاب کا نام ہے القطرہ۔ تفصیلی نام تو پورا لمبا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ القطرۃ من بحر فضائل اہل بیت، دریائے اہل بیت میں سے ایک قطرہ، اور یہ ایک قطرہ اتنا بڑا ہے۔ آیت اللہ علامہ سید محمد منبسط کا 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اس کو انہوں نے قطرے کا نام دیا ہے کہ ایک قطرہ سمندر میں سے ایک قطرہ فضائل اہل بیت کا، اور اس کو انہوں نے جتنی مستند احادیث ہیں صرف وہ جمع کی، یعنی وہ حدیث کے جن میں ہمارے علم رجال میں کوئی کمی، ہمارا جو علم رجال ہے، علم رجال میں کسی میں کوئی ضعیف حدیث نہیں، اس میں یہ حدیث ہے۔ اور پہلی حدیث 2 جلد کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے باب میں انہوں نے اب باب تبدیل کیے، ترتیب دیے نا، پہلا باب حضور کے بارے میں، دوسرا باب مولا عرفان کے بعد، تیسرا باب معصومہ کون ہے۔ تو 2 جلد کی 3 باب کی پہلی حدیث یہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جابر جعفری سے کہ انما سماها فاطمة الزہرا لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ، ہماری جدہ طاہرہ کا نام فاطمہ زہرا اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے آپ کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا، خلقها من نور عظمتہ، اللہ نے ہماری جدہ طاہرہ کو اپنی، کیونکہ نور کی بھی اقسام ہے نا، یعنی حصے الگ، تو اپنی عظمت کے نور سے ہماری جدہ طاہرہ کو خلق کیا۔ جب یہ نور خلق ہوا تو موجودات کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، وہ حیران ہوئے اس نور کو دیکھ کے، اور سوال کیا بار الہی یہ نور کیسا ہے، یہ کیا ہے جو چمکا ہے عرش پہ، یہ نور کیسا ہے، یہ نور کس کا ہے؟ اب جواب ہے، مشیت آ رہا ہے، ھذا نور من نوری اسکنتہ فی السماء خلقتہ من عظمتی واخرجہ من صلب النبی من انبیاء وفضلہ علی جمیع الانبیاء واخرج من ذلک النور امتا یقومون بامری ویہدون الی خلقی وجعلہم خلفاء فی ارضی۔ یہ پوری حدیث اب ترجمہ کرتے جاتے ہیں آپ کے ساتھ۔ جواب دیا مخلوقات کو پروردگار عالم نے، ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے، یعنی اس نور کو میں نے اپنے نور میں سے خلق کیا۔ ھذا نور من نوری اسکنتہ فی السماء، اس نور کو میں نے اپنے آسمانوں میں مسکن قرار دیا، آسمانوں میں اس کا مسکن قرار دیا۔ وخلقتہ من عظمتی، اس نور کو میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا، اپنی عظمت کے نور سے میں نے خلق کیا۔ اور کیا کیا؟ وَأُخْرِجَهُ مِن صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ، اور اس نور کو میں نے ظاہر کیا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے۔ وَأُخْرِجَهُ مِن صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ، اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے ظاہر کیا، صرف ظاہر نہیں کیا، وَفَضَّلَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، جس نبی کے صلب سے میں نے نور فاطمہ کو ظاہر کیا، اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دے دی۔ یعنی ایسے نہیں کہ ایک نبی کے صلب میں قرار دیا، نہیں، میں نے تمام انبیاء پر اس نور کو وَفَضَّلَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاء، تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ یہ اس نور کی عظمت ہے کہ میں نے اس صلب میں اس نور کو قرار دیا۔ اور پھر بات آ گئی آپ کی، وَأُخْرِجَ مِن ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً، اور اس نور زہرا سے میں نے امت کو ظاہر کیا۔ ہے نا، میں نے پہلے اتنی تمیز اس کتاب کے بارے میں اس لیے باندھی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے ہی اٹھا کے لے آیا، یہ ایسے نہیں ہے یہ۔ اور پھر اس کے بہت سارے حوالے اس میں انہوں نے دیے ہوئے، اور آیت اللہ احمد منبسط کا نام کوئی معمولی نام نہیں ہے، احادیث کے باب میں بہت بڑا نام ہے۔ میں نے کہا نا کہ صرف 2 جلدیں لکھی ہیں، اور صرف وہ حدیثیں جو ان کی نظر میں مستند ترین تھی، اور جن میں ہمیں بھی کسی کو کوئی اختلاف یعنی نہیں ہو سکتا کہ یہ ضعیف ہے، راوی فلاں ہے، راوی کم ہے، ادھر نہیں، ایسا کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اور جگہوں پہ ہے
کہ راوی کو دیکھنا پڑتا بھی کہاں سے آیا، کہاں سے نہیں آیا، کہاں نہیں آیا اور کون ہے، اس کا سلسلہ ٹوٹا تو نہیں ہے بیچ میں۔ حدیث کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا سلسلہ ٹوٹا نہ ہو، تواتر کے ساتھ ہو۔ مثلا بھائی آیت اللہ احمد ممبسط نے لکھا، یہ حدیث لکھی، بھائی کس سے لکھی؟ اگر یہ سفینۃ البحار سے لکھی، سفینۃ البحار میں کہاں سے آئی؟ کہ سفینۃ البحار میں من لا یعذر الفقیہ سے آئی۔ من لا یعذر الفقیہ سے کہاں سے آئی؟ تو جناب کافی سے آئی۔ کافی میں کہاں سے آئی؟ اب کافی میں حوالے، شیخ یعقوب کلینی اپنے تک حوالے دے رہے ہیں، یعنی اپنے تک کہ مجھ سے اس نے کہا، اس سے اس نے کہا۔ اس کو کہتے ہیں علم رجال میں چھان پھٹک۔ اب یہ جو یعقوب کلینی لکھ رہے ہیں نا، دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کو ہر مجلس میں نہیں ملیں گی نا، میں اس لیے بتاتا جاتا ہوں کہ اتنا آپ کو آج معلوم ہو جائے کہ کیسے جب کوئی کہتا ہے کوئی ضعیف ہے یا یہ، تو ایسے نہیں خواہ مخواہ میں اس کے کہنے سے ضعیف نہیں ہوتی نا، اس کے کہنے سے مستند ہوتی ہے، اس کے طریقہ ہوتا ہے۔ اب یعقوب کلینی سلسلہ روات لکھ رہے ہیں، مثلا روات لکھ رہے ہیں، مجھ سے اس نے کہا، مجھ سے اس نے کہا، مجھ سے اس نے کہا۔ اب ان راویوں میں دیکھنا ہے بیچ میں کوئی سلسلہ ٹوٹا تو نہیں ہے کہ مطلب مجھ سے زید نے کہا، زید سے بکر نے کہا۔ اب زید اور بکر کے درمیان ایسا تو نہیں کہ 150 سال کا فاصلہ ہو، نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب زید کے بعد بکر کو بھی دیکھنا ہے، بکر کے زمانے کا، بکر کے بعد عمر کو دیکھنا ہے، عمر کا، مطلب ایسے دیکھتے چلے جانا۔ اس سے جابر جعفی نے کہا، جابر جعفی سے امام محمد باقر نے کہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ کہتے ہیں اسے علم رجال کہا جاتا ہے، دینی علوم کے علم، علم رجال، یعنی جہاں چھان پٹک کی جاتی ہے، کسی کے کہہ دینے سے نہیں ہوتا میں نے حدیث پڑھی دوسرے کو پسند نہ ضعیف ہے، ارے تجھے کیا پتا ضعیف کیا ہوتی ہے؟ اور وہ جو ضعیف پڑھ رہا ہے کہہ رہا ہے مستند حدیث پڑھ رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں ہے مستند کیا ہوتا ہے، حدیث کی کتنی قسمیں۔ میں نے سوچا کہ 2-4 باتیں آپ کو بتاتا چلا جاؤں تاکہ اتنا آپ کے ذہن میں بات رہے۔ اب آئیے، مخرج من ذالک نور امتن، اس نور سے میں ایک امت کو ظاہر کروں گا، مخرج من ذالک نور امتن یقومون بامری، بالکل آج کے لیے حدیث ہے۔ جو امت جو نور زہرا کے ذریعے سے ظاہر ہوگی، یہ میرے دین کے لیے قیام کرے گی، کوئی کرے یا نہ کرے۔ یہ قوم جس کو میں نے زہرا کے نور سے ظاہر کیا ہے، اخرج من ذالک النور امۃ یقومون بامری، یہ قیام کرے گی میرے امر کے لیے، یعنی میرے دین کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ دنیا میں جب کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا یہ قوم کھڑی ہو جائے گی، سارے اسلام کے ٹھیکیدار بیٹھے رہیں گے، یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تو سمجھ میں آ گئی بات، صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ آسان ہو گیا؟ یقومون، قیام کرے گی بھائی، قیام کرے گی میرے دین کے لیے، میرے امر کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی اسلام پر جب وقت پڑے گا تو یہی کھڑے ہوں گے، اور کوئی ٹھیکیدار نہیں آئیں گے سامنے، جو وارث ہوگا وہ آئے گا۔ کعبے کے ٹھیکیدار اپنا اپنا سامان اٹھا کے بھاگ گئے تھے، زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے۔ زمانے جاہلیت جب ابرہا نے حملہ کیا، کیا ہوا تھا؟ جو کعبے کے ٹھیکیدار بنے تھے، بتوں کے نام پہ مال اکٹھا کر رہے تھے، سب نے 360 بت رکھے تھے، سب اپنا مال اٹھا کے بھاگ گئے، کعبہ چھوڑ دیا۔ اور جس کے کوئی بت نہیں تھا، جس کے کوئی صندوق کا، چندے کا صندوق بھی نہیں تھا، کوئی ڈبہ بھی نہیں تھا، جس کے پاس چابی بھی نہیں تھی، چابی تو بنی عبدالدار کے پاس تھی، وہ کیونکہ وارث تھا تو ابرہا کی جنگ نے بتایا تھا کہ جین کا ٹھیکیدار اور ہوتا ہے، وارث اور ہوتا ہے۔ جب وقت پڑا تو وارث کعبہ سامنے آیا، اور وارث کعبہ تھا عبد المطلب، محمد و علی کا دادا۔ اب جو مرضی ان کو کہتے رہو بھائی، ہم تو جانتے ہیں کہ ایمان ایمان ایمان، حضور کے اجداد کا نور جہاں جہاں تک ہے، جہاں تک یعنی حضور کا نور، علی کا نور، جس اسلاب شامخہ میں وہاں سب ایمان، اس پہ پورا اشرا ہم نے آج ختم کر دیا، ایک جگہ پڑھ رہے تھے وہاں ہم نے اس پہ پورا اجداد پیغمبر کے ایمان پہ اشرا پڑھ دیا۔ اب آئیے بات سمجھ میں آ گئی، بس یہ کون ہے؟ یقومون بامری، ان کی پہچان یہ ہوگی جب دین پر وقت پڑے گا یہ میرے دین کے لیے قیام کریں گے، یہ نہیں ڈریں گے، ان کو پوری دنیا بھی نہیں ڈرا سکے گی، پوری دنیا مل کر ان کو نہیں ڈرا سکے گی۔ اور آج دنیا نے دیکھ لیا کہ ساری دنیا مل کر علی والوں کو ڈرا نہیں سکی ہے، ڈرا نہیں سکی، مار سکتے ہیں، ڈرا نہیں سکتے، خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ یقومون بامری ویہدون الی خلقی، اور صرف قیام نہیں کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے میری طرف۔
یعنی لوگوں کو بلائیں گے دین کی طرف, لوگوں کو آواز دیں یہدون الی خلقی, میری خلق کو, میری مخلوق کو میری طرف بلائیں گے, اپنی طرف نہیں بلائیں گے. ائمہ طاہرین نے اپنی طرف دعوت نہیں دی ہے, اللہ کی طرف دعوت دی ہے, اور یہی ان کا احسان ہے دین پر کہ اللہ نہیں چاہتا, 8 دن کے یہی میں آپ کو بتاتا رہا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ جس نے میرے دین پر احسان کیا ہے تم اس کو بھول جاؤ, یاد رکھو, ان کے ذکر کو بھی یاد رکھو, ان کی سنتوں کو بھی یاد رکھو. یہ پورا میں 8 دن اسی پر آپ کے سامنے پڑھتا رہا. مجالس سمجھ میں آ گئی؟ یہدون الی خلقی, یہ قوم میری طرف دعوت دے گی, ہدایت کرے گی لوگوں کو. وجعلہم خلفاء فی ارضی, اسی قوم کو میں روئے زمین پہ اپنا وارث بنا دوں گا. اسی قوم کو روئے زمین پہ اپنا وارث بنا دوں. کیسے وارث؟ چلیے آخری بات, میں نے کہا نا آدمی مجھے مسائل زیادہ پڑھنے کوشش کرتا ہوں, حق تو ادا نہیں ہو سکتا, لیکن شہادت پڑھنی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونا پڑتا ہے. تو آئیے سورہ قصص 5ویں آیت, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. 6ٹی دعا, ہم نے ارادہ کر لیا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. کس کے جواب میں فرما رہا ہے؟ آئیے سورہ صف میں بھی ہے اور سورہ توبہ میں بھی ہے, ایک لفظ کے فرق کے ساتھ دونوں آیات بالکل وہی کیوں ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, اور دوسرے مقام پہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کس کا ارادہ؟ کافروں کا. کافروں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ, اللہ انکاری ہے, اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا. ویأبی اللہ, اللہ اس کا انکاری ہے, اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ, اللہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے نور کو تمام کرے. یہ اشرے کا موضوع ہے, میں نے یہی تک رکھا, صرف بتا رہا ہوں کہ جواب وہاں دوسرے انداز میں دیا جا رہا ہے. یہ کفار کا ارادہ, کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی اللہ کا دین اس کو ختم کر دے, اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, آپ کے لیے بشارت, دنیا کے تمام مظلوم لوگوں کے لیے بشارت, کسی بھی مکتب کے ہوں. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, ہم نے ارادہ کر لیا کہ احسان کریں گے, منت گزاریں گے. ان نمن, ضرور بے ضرور ان پہ احسان کریں گے. نرید ان نمن کس پر؟ علی الذین استضعفوا فی الارض, جنہیں روئے زمین پہ کمزور کر دیا گیا, دبا دیا گیا, ظلم کیا گیا, جبر کیا گیا. جیسے آج ہو رہا ہے جبر 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 ہر جگہ, بدمعاشی کے ساتھ جبر, کہ ہاں جاؤ کریں گے, کیا کر لو گے. اور انہیں کے جو چھوٹو ہیں وہ ہم پر مسلط ہیں, صبح سے شام تک بدمعاشی کرتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ جو کرنا ہے کر لو, ہم تو یہی کریں گے, ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا, مت ڈریے, میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے نا. تو جو وہاں سے سیکھتے ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں, وہ پوری دنیا میں یہ کرتے ہیں. ان کے چھوٹو جو جہاں جا بیٹھے وہاں اپنی قوم کے ساتھ یہی کر رہے ہوتے ہیں, جبر ظلم ستم, ہے نا, یہی ہو رہا ہے, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. خیر جناب, چھوڑی, پھر کہیں اور نکل جاؤں گا, پھر لوگ کہیں گے دیکھیے کیا باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں مجلس میں. میں کیا کروں, وہ میری زبان رکتی نہیں ہے نا, وہ کہیں بھی نہیں رکتی. اس کے نقصانات مجھے ہوتے ہیں, میں برداشت کر دوں گا, تو ٹھیک ہے ہونے دو, کوئی بات نہیں. لیکن بات تو پہنچ گئی نا لوگوں کے کانوں تک, ایک بات تو گئی نا, ایک پیغام تو گیا, ایک میسج تو گیا. خیر جناب, جن پر ظلم کیا گیا, جنہیں کمزور کیا گیا, ان پر احسان کروں گا. کیا احسان کروں گا؟ نجعلہم ائمہ, میں انہیں لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا, لوگوں کا رہنما بنا دوں گا, اچھا لگے یا برا لگے. آج بھی سن لو, اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا, کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ تہرا ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. جن کی جب سمجھ میں نہیں آتی, اقبال نے یہ کہا, کیوں اس کی نظر تھی, وہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی طاقت ایک ہی جگہ جمع ہوگی, کاش سب جمع ہو جاتا, لیکن تعصب کی اینک ایسی پہنی ہوئی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے, فلاں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے, مگر جو لڑ رہا ہے ان کفار کے ساتھ, اس سے دشمنی نہیں جاتی. اللہ ہدایت دے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس, نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین, انہی کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا اور انہیں روئے زمین پہ اپنا وارث بناؤں گا. کیسا وارث؟ ونمکن لہم فی الارض,
روئے زمین پہ اقتدار دوں گا، تمکین دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی مولوی کا نہیں، کہ کسی سیاسی رہنما کا نہیں. اللہ وعدہ کر رہا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ضرور بے ضرور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھا دوں گا جس کو دیکھنے سے وہ ڈرتے تھے. کس کو دیکھ سے ڈرتے تھے؟ فرعون حامان کس کو ڈرتے تھے؟ موسیٰ کا راستہ روکتے تھے. آج کے زبان سے نکلا کہ نہیں نکلا، نہیں وزیر دفاع یا وزیر خارجہ کی زبان سے کہ یہ بھائی انتظار کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اسے جنگ کرنی ہے. اس سے پہلے بھی ایک بولوں گا، ہر شہزادہ کہہ چکا تھا کہ ہم امام مہدی جنگ کی جنگ. خدا کا شکر ہے الحمدللہ اللہ کے وعدے پورے ہونے کا وقت آیا. جیسے فرعون نے دعویٰ کیا تھا ایسے دعویدارات بھی پیدا ہو گئے. تو اس کا مطلب اللہ وعدہ ہوئے ہونے والا پورا ہونے والا ہے. فرعون کے لیے موسیٰ کے ان آدموں کے لیے وہ بھی آ رہا ہے جس سے یہ ڈر رہے ہیں. لیکن آئے حکم قیامت تک جائے، بے فکر رہو. سب ایسی طاقتیں پیدا ہوں گی. ہم بڑی طاقت، ہم جسے چاہیں گے وہ رہے گا، جس کو نہیں چاہیں گے وہ نہیں رہے گا. ہم ماریں گے، ہم زندگی دیں گے، ہم ماریں گے. ایسی پیدا ہوں گی طاقتیں. یہ خدا کی عادت میں ہے ضرور حمان وہ دکھاؤں گا. اس دیکھنے سے یہ ڈرتے تھے کہ اس کا سامنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا بس ساتھ میں وعدہ اور سب رہے گا. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ جب موسیٰ حاصل ہو جاتی ہے اور انسان سوچنے تو بھول ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ کے طاقت ہوگا نا. اتنی بڑی طاقت ہے ایسے کے پاس یار ایسے کیا بس جہاں انسان کی بیداری کی ہوتی ہے نا وہاں سے مشیت کی حرکت کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے مشیت کا کام شروع ہوتا ہے. لیکن جو ساتھ طرف رہتے ہیں سارے حالات میں ان پر سلام ہے، وہ ملائکہ بھی سلام بھیجتے ہیں. امتحان کے بہت بڑے آپ سے بڑے گا ساتھی بھی نہیں. عزیزو علی کے پاس سے ہم نے چین نہیں کرایا. 14 صدیاں ہو گئی. کچھ تھوڑا سا رانا چند سال رہی زیادہ کے بعد وہ ہے کہ مسلسل 1400 سال سے جو قوم یہاں کی پھٹی پک رہی ہے، قوم کا نام ہے یہ حسین مطلب ہے. قوم 1400 سال دیکھو مالکہ ہے جس کا اعلان حسین کربلا میں کر رہے تھے. کربلا کا ملے گا ایک ایک قطرے خون ناحق کا انتقام ملے گا. ہر امام یاد کیا ہے آپ کے ممیزانوں کو جانتے ہیں. ہر امام اللہ کے رسول یاد کیا، مولا عارفان نے یاد کیا، کربلا کے بعد امام نے یاد کیا. میں ہر امام نے حسین کتنا عرصہ کے وقت کربلا کو 1450 سال ہو گئے نہیں ہو گئے. امتحان کتنا طویل ہو گیا ہمارا آپ کا، کتنا طویل امتحان. لیکن امتحان میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ اب دنیا کو آہستہ آہستہ معلوم ہونا شروع ہوا کہ پانی شروع ہوئی پیش کرتے ہیں. یہ زندگی کا راز کر رہا یہ سال کربلا ایک ریفریشمنٹ کورس کرتا ہے. تو کچھ کربلا جب مائیں مرم آتا ہے یہ پھر فریش ہو جاتا ہے. کربلا کو تازہ دم کر سب سے یقین مانے دان کے پاس لائے بھائی نہیں ہو سکتا. ان کو جوش دلانے کی پورے دلوں میں نہیں توڑانے کے لیے پاس کربلا کربلا ہے نا. اس لیے کتنی قیمتی ہماری جانے گئی ہے. کتنے بڑے بڑے علماء، کتنے بڑے سائنٹسٹ اپنے ملک میں لکھ لیجیے کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر مارے گئے گا. کتنی قیمتی جائے ختم ہو گیا چاہیے، ختم ہو گیا اسلام، ختم ہو گیا نہیں مانا. کیوں؟ جتنا قیمتی سامان ہوتا ہے اسے بنانے کے لیے اتنی ہی قیمتی قربانیاں دینی پڑتی. کربلا نے یہ بتایا کہ کچھ تو ہے جسے ساتھ کے لیے حسین علی اکبر کو دینا، عباس کو دینا، اور محمد قاسم علی اصغر، اور ان سب سے بڑھ کر مجھے کہنے دی ان سب سے بڑھ کر زینب کی چادر. اگر بیٹی دانوں کے جانے سے دین ختم ہونا تو بھی کربلا میں ختم ہو جانا سب. حسین کی جانتے نہیں ہے لیکن اسے جانتے کہ جتنا قیمتی سامان ہے اسے بنانے کے لیے خود نہیں قیمتی ہوں، بہترین ہوں، کائنات بہترین ہوں، معزز ترین خاندان کی قربانی دیا. کیا رب نبی کا جب حسین کو آخری آئی سنیے نا کیا لگا کیا خیالات پریشانات ان کے دینوں بچوں کی آنکھ سارا حسین ابھی بھی ہے. ابھی تک عباس تھے، علی اکبر تھے، حسین تھے، اب حسین بھی جا رہے. کس طرح حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور بیویاں بچائے کھڑی اس تصور سے کہ حسین کے بعد صورتحال پیش آنے والی ہے. اور حسین ایک ایک تسلی دے رہے تھے میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں. ذرا کتاب میں کہا کہ جتنا بولو پھر بولو میرا تمہیں ہونے کی مہلت ہے. زینب اپنے بھائی کو روئے یا ستے ہوئے خیمت امامت کو بچاتی ہے، اسلام کو بچاتی ہے، کبھی ویڈیو کروا لی کیا ہے بہن. یقین وسانی ہے میرا بھائی اب ہے بھائی میرے قریب آؤ مجھے ماں کی وصیت نہ کرنا. حسین قریب آئے، بہن نے گلے میں باہیں ڈالی، حسین نے سر جھکایا، گلو اقدس سے بوسے لے رہی ہے. روٹی رات کی کہیں کہیں ماں نے کہا تھا زینب جب یقین ہو جائے تیری آنکھ میں ملاقات ہے تو ادھر سے میرے بچے کے گلے کی بوجھ سے حسین کی آنکھوں سے بھی عشقوں کا سیلاب. ایک وصیت مجھے بھی کی تھی اماں نے، زینب مجھے بھی اور زینب کے قاضیوں پہ میرا قائم مبارک ہے.
یہ تشبیہ بھی ہے، یہ تشبیہ بھی کم ہے حسین سے رخصت کے بعد، لیکن رخصت ہوئے، رخصت نکلے تو بڑی حسرت سے چاروں طرف دیکھا، کوئی رکاب تھامنے والا نہ تھا، کوئی باغ تھام محمد میں نے تم میں سے ایک ایک کو سوار کرایا تھا، آؤ اب حسین سوار ہونے کے لیے کھڑا ہے، کوئی تو اس کی باغ تھامو۔ حسین نے یہ کہا، خیمے کا پردہ اٹھا اور زینب دوڑی دوڑی آئی، سر پہ چادر ڈالی، باغ تھام کر کہتی ہے بھیا زینب تجھے سوار کرائی۔ ذوالجناح کی باغ تھامی، حسین سوار ہوئے، روانہ ہوئے میدان کی طرف، چند قدم چلا ذوالجناح رک گیا۔ حسین نے جملہ کہا، بس آخری بار مجھے قتلگاہ میں چھوڑا، پھر تجھے کوئی زحمت نہیں ہے۔ اس حیوان با وفا نے اپنا سر جھکا لیا نیچے زمین کی طرف۔ اب جو حسین کی نگاہیں نیچے گئیں تو کیا دیکھا؟ سینے پہ سونے والی سکینہ قدموں سے، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو قتلگاہ میں نہ لے کے جا، میدان میں نہ لے کے جا، جو سوار ہو کر میدان میں گیا وہ پھر واپس نہیں آیا۔ حسین اتر آئے، بچی کو گود میں لیا، اور جو مشہور روایتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ حسین نے بس اتنا کہا، میری بچی جب یہ سارے امتحانات میرے سامنے لائے گئے تو ایک دعا میں نے کی تھی، معبود ایک ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب تیری راہ میں چھوڑ کر جانا پڑے تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ سمجھ گئے آپ؟ سارے امتحان مشیت کی طرف سے تھے، سکینہ اس امتحان کا نام ہے جو حسین نے خود مانگا۔ بچی کہتی اچھا بابا آپ چلے جائیے، لیکن کیا تھوڑا سا پانی کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا؟ بس کوئی بعید نہیں کہ وارث ابراہیم و اسماعیل ٹھوکر مارے اور چشمہ جاری نہ ہو جائے، مگر یہاں بھی ایک جملہ ہے، میری بچی پانی تو مل جائے گا، لیکن تاریخ میں ایک بات رہ جائے گی کہ 6 ماہ کا علی اصغر تو پیاسا گیا، بچی نے پانی پی لیا ہو۔ بچی پیچھے ہٹ گئی، بابا اب پانی نہیں مانگوں گی، اب کسی سے پانی نہیں مانگوں گی، کیونکہ اس کے بعد کہیں نہیں ملتا کہ بچی نے پانی مانگا، نہیں مانگا۔ پہنچے حسین، آخری بار حجت تمام کی، اپنا تعارف کرایا، تفصیل سے مختصر کرتا ہوں۔ جواب دیا گیا کوئی گفتگو اثر کرنے والی نہیں، یا بیعت یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بس حسین نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر کہا، ظالموں کیا سمجھتے ہو جان بچانے کے لیے جملے کہہ رہا تھا، صرف اس لیے یہ حجت تمام کر رہا تھا کہ قیامت کے دن تم میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ عزاداران حسین، پس زہرا کے لال نے پہلا حملہ کیا۔ 3 شب و روز کے پیاسے کا حملہ ایسا تھا کہ علمان حافظ چلاتا ہوا لشکر بھاگا، کوفے کی سرحد سے ٹکرانے لگا۔ حسین پھر واپس پلٹے، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، عباس، علی اکبر، حبیب ابن اوسجا، زہیر، آؤ، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ مرحبا کہا تھا، داد دی تھی، آؤ اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا تھا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا ہے۔ آزادہ
کیا، تیسرا حملہ کیا، 2 یا 3 حملے ملتے ہیں حسین کے، اس کے بعد ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی راضی ہو جا جو رب تجھے دینے والا ہے۔ یا یوں کہہ دوں کہ آواز آئی ہوگی، اے میرے حسین پلٹا پلٹا، تو نے وعدے کو اس طرح پورا کیا جیسے پورا کرنے کا حق تھا۔ ذوالفقار نے عام میں گئی، زہرا کا لال اب مقتل میں بیچ میں کھڑا ہے، چاروں طرف بھاگا ہوا لشکر جمع ہوا، تیروں کا میں برسا۔ یقین کر لو اس بات کا، ایک ہی بات تمام مقاتل نے لکھی ہے کہ چاروں طرف سے اتنے تیر پڑے تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا، مگر حسین ابھی ذوالجناح سے نیچے نہیں آئے تھے۔ بسر سعد نے پھر حرملہ کو طلب کیا، ایسا کام کر حسین اپنی سواری سے نیچے گرے، آخری تیر کمان میں جوڑا، آیا کہتا ہے کہ کہاں تیر ماروں، کئی چکر میں نے کاٹے مگر جس میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں تیر پہ وصلہ۔ میں سامنے کی طرف آیا، میں نے دیکھا پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی تھی، میں نے اتنے قریب سے پیشانی کا نشانہ لے کر تیر مارا کہ میرا تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک پیوست ہوا۔ اس تیر کا لگنا تھا زہرا کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا۔ اس باوفا حیوان نے دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے، اس نے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ حسین اس طرح ذوالجناح سے گرے کہ تیروں پر معلق تھے، جس میں اثر زمین سے نہیں لگا تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جسم اثر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا۔ کیوں؟ جب حسین زین سے زمین پر آ رہے تھے کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے حسین آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ ذوالجناح نے حسین کے گرد دوڑنا شروع کیا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، اپنی ٹاپوں سے کچلتا تھا، تیروں سے چھلنی ہوا، بے دم ہو کر ایک طرف گرا، پھر اچانک سرخ و سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی، ایک آواز گونجنی شروع ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ذوالجناح ہوش میں آیا، دوڑا، حسین کے پاس آیا، اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا، دوڑا خیمہ گاہ کی طرف۔ بسر سعد نے چلا کر کہا، کوئی سے روکنا مت، کوئی روکنا مت۔ زین ڈھلکی ہوئی، تیروں سے چھلنی، خیمہ گاہ کے پاس آ کر فریاد کرتا ہے، کبھی سر پٹکتا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر چلاتا ہے جیسے یہ بے زبان کہہ رہا ہو، اے میرے معبود، یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے جنہوں نے تیرے رسول کے بیٹے کے گلے پر خنجر چلایا۔ ذوالجناح کی فریاد پر بیویاں خیموں سے باہر نکلی، ذوالجناح کو حلقے میں لیا، واہ حسینہ واہ حسینہ کی صداؤں سے ماتم کا شور برپا ہوا۔ ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی ہے، اے بابا کے ذوالجناح، بس اتنا بتا دے، جب ظالم کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا کسی